अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद रिंद साहब। शाहिद रिंद साहब का मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करवाता चलूँ तो 15 साल से सहाफ़त से वाबस्ता रही हैं। ARY, समा सब में उन्होंने काम किया। बलोच हैं और बलूचिस्तान हुकूमत के इस वक्त मौजूदा तर्जुमान भी हैं। तो हम चूँकि बलूचिस्तान के ऊपर अक्सर डिस्कशंस करते हैं, तो आज हमने सोचा कि गवर्नमेंट से भी कोई बंदा होना चाहिए जो कि हमें एजुकेट करे कि बलूचिस्तान हुकूमत कर क्या रही है और क्या हो रहा है। तो जी शाहिद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फरहान भाई, आप ठीक हैं? बस सर, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, पहला सवाल मैं आपसे वही करूँगा जो कि जब भी कोई बलूचिस्तान से मेहमान आता है तो हमेशा पाकिस्तानी मीडिया उससे एक ही सवाल करता है कि बलूचिस्तान का मसला क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है फरहान भाई, बलूचिस्तान का मसला क्या है? ये वो पॉइंट है जिसको एलिब्रेट करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बलूचिस्तान की जो भी सिचुएशन है, उसमें कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस ने नेशनल लीडरशिप को इस हद तक कंफ्यूज किया कि जिसके नतीजे में आज 2 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद फरहान वर्क मुझसे ये सवाल पूछता है कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। जब तक ये कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा, उस वक्त तक आप ना तो बलूचिस्तान में जो भी सिचुएशन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ना उसके रिजॉल्व की तरफ जा सकते हैं। इस पोजीशन पे आने से पहले कुछ तहरीरों में मैंने ये चीज़ लिखी है कि सबसे पहले हमें ये फैसला करना होगा कि बलूचिस्तान मसला है या चैलेंज, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसके लिए क्लैरिटी जब तक फेडरल गवर्नमेंट और नेशनल लेवल पे नहीं होगी, आप रिजॉल्व की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। मिसाल उसकी दी जा सकती है कि आज से चंद साल 2 इलेक्शंस पहले कहा जाता था कि जी आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज आएगा तो बलूचिस्तान के मसले हल हो जाएंगे, आइन में तरमीम हो जाएगी, बलूचिस्तान के मसले हल हो जाएंगे, NFC अवार्ड में शेयर बढ़ेगा, बलूचिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। आपने ये तीनों काम करके देख लिए। क्या बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है वो तब्दील हुई? नहीं हुई। अब जो मेरा पहला पॉइंट था जिसको चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी एम्फेसाइज कर रहे हैं फ्रॉम डे वन, जब से वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने पहले दिन से जो कोशिश की, उन्होंने नेशनल लीडरशिप को सेंसिटाइज किया इस इशू पे कि आप इस बात को समझें कि मसला क्या है। देखें, आप भी फरहान से एग्री करेंगे और भी लोग, कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है 70s का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। दूसरा बड़ा डॉक्यूमेंट है 18th अमेंडमेंट। तीसरा, अगर आज जो इन दिनों बातचीत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की चल रही है उसको ज़रा साइड पे करते हैं, तो तीसरा बड़ा डॉक्यूमेंट था नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान में जब कन्फ्यूजन हो, जहाँ पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म तो एक्सट्रीमिज्म हो लेकिन एथनिक एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म ना हो, तो फिर आप मुझे बताएं क्या हमारी नेशनल लीडरशिप आज से चंद साल पहले तक बलूचिस्तान के मामले पे कंफ्यूज नहीं थी? इन 6 से 7 महीनों में मौजूदा सूबाई हुकूमत ने जहाँ पर बलूचिस्तान के जो दीगर इशूज़ हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की है, जिसमें सेहत है, जिसमें तालीम है, जिसमें गवर्नेंस के इशूज़ हैं, जिसमें करप्शन के इशूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में हमारी तरफ सब बहुत अच्छा है और सारा इशू इस्लामाबाद से है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के साथ साथ नेशनल लेवल की लीडरशिप को ये समझाना ज़रूरी था कि वो इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें कि बलूचिस्तान में बात किससे करनी है। पहले दिन से चीफ मिनिस्टर इस बात पे क्लियर थे कि बलूचिस्तान में बात किससे करनी है, इसकी क्लैरिटी जब तक नहीं होगी उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। फरीकैन की बात करते हैं तो एक फरीक वो हैं जो बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, असेंबली में मौजूद हैं। एक फरीक वो है जो यूरोप में बैठा हुआ है, जो दुबई में बैठा हुआ है। एक फरीक वो है जो पहाड़ पे बैठा हुआ है। एक फरीक वो है जो सड़कों पर मौजूद है, उसमें भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। एक फरीक वो है जो कहता है कि जी बलूचिस्तान को हुकूक नहीं मिल रहा है। एक फरीक वो है जो आपसे सरकारी नौकरी मांग रहा है, जो आपसे सेहत की सहूलत मांग रहा है, जो आपसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रहा है। इन तमाम कन्फ्यूजन्स को दूर करने की जो कोशिश है, पहली इब्तदा जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने की है, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की क़यादत में, वो ये की है। अच्छा शाहिद भाई, अब चूँकि आप तो खुद भी बलोच हैं और आपका सारी ज़िंदगी बलूचिस्तान में गुजरी है, तो बचपन से लेके अब तक आपने कोई देखा है कि मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं बलूचिस्तान में, या आपको लगता है कि हालात ख़राब से ख़राब तर होते गए? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। हम हमेशा ये एक जुमला बहुत इस्तेमाल होता है कि चीज़ें नाजुक मोड़ से गुजर रही हैं। ये जुमला हमें बहुत सुनने को मिलता है, चीज़ें नाजुक मोड़ पर हैं।
دیکھیں آج جو بلوچستان ہے، اگر ہم کہہ دیں کہ لیس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بلوچستان میں حالات خراب ہیں، تو پھر وہی آرگیومنٹ ہے، چیف منسٹر بلوچستان اس آرگیومنٹ کو اسمبلی کے فلور پہ رکھ چکے ہیں. آج سب سے بڑا جو ملیٹنسی کا چیلنج ہے وہ مکران میں، ساؤتھ میں، تربت میں ہے. اور اگر میں کہوں کہ بلوچستان میں کوئی بہتر ڈیولپڈ آپ کو ڈسٹرکٹ نظر آئے گا یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر نظر آئے گا، دیٹ از تربت. وہاں پہ یونیورسٹی موجود ہے، وہاں پر میڈیکل کالج موجود ہے، وہاں پر ٹاؤن شپ موجود ہے. تو پھر یہ اس آرگیومنٹ کی نفی کرتا ہے جو آرگیومنٹ یہ کہتا ہے کہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ملیٹنسی ہے. دوسرا ایک پوائنٹ، اگر ایجوکیشن کے ریشو کی ہم بات کرتے ہیں، سندھ ہم سے بہت بڑا صوبہ ہے، اس کا ہیلتھ کا سسٹم ہم سے بہت بڑا ہے، اس کا ایجوکیشن کا سسٹم ہم سے ایز کمپیئر ٹو بلوچستان. میں اس وقت پنجاب کے کمپیریزن میں نہیں جا رہا، میں کے پی کے کمپیریزن میں نہیں جا رہا، چونکہ ہم نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہیں، آلدو کہ نیبر ہم تینوں صوبوں کے ساتھ ہیں، لیکن سندھ کے ساتھ ذرا کلوز ٹائز ہیں بلوچستان کی. سر وہاں ایک گرلز کیڈٹ کالج ہے، بلوچستان میں 2 ہیں. ایسی کئی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں. کچھ چیزیں، کچھ ایل پلاننگ ہماری اپنی طرف بھی رہی ہے. آج بلوچستان میں تربت میں یونیورسٹی موجود ہے، خزدار میں یونیورسٹی موجود ہے، کوئٹہ میں بیوٹمز موجود ہے، ایس بی کے موجود ہے، بلوچستان یونیورسٹی موجود ہے. 3 میڈیکل کالجز اس وقت آپریشنل ہیں. کوئٹہ میں بولان میڈیکل کالج ہے، خزدار میں میڈیکل کالج ہے، تربت میں میڈیکل کالج ہے، لورالائی میں میڈیکل کالج ہے، لورالائی میں یونیورسٹی موجود ہے. ماضی کے مقابلے میں اگر ہم کہیں کہ بلوچستان میں آج چیزیں بہتر ہوئی ہیں، بالکل اس میں پروگریس ہوئی ہے. لیکن ایک چیز جو مینشن کرنے کی ضرورت ہے، 7th NFC ایوارڈ سے پہلے بلوچستان میں اگر چیزیں ٹھیک نہیں تھیں، ریسورسز کم تھے، تو اس کی ذمہ داری ہم فرحان ورک پر اسلام آباد میں، کسی اور پر لاہور میں ڈال کر اپنی ذمہ داری ادا کر دیتے تھے. 7th NFC ایوارڈ کے بعد یہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اور موجودہ حکومت تسلیم کرتی ہے کہ 7th NFC ایوارڈ کے بعد جتنا پیسہ بلوچستان میں آیا وہ زمین پہ لگتا ہوا نظر نہیں آتا. آج موجودہ جو صوبائی حکومت ہے سرفراز بگٹی کی قیادت میں، فلور آف دا ہاؤس بجٹ میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ 210 ارب روپے سے 50% آف پاکستان کو ڈیولپ کرنا دیوانے کا خواب ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. لیکن ہماری گورنمنٹ یا موجودہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ ہم نے پہلی مرتبہ اپرووڈ اسکیمز کو PSDP کا پارٹ بنایا. ہم نے پہلی مرتبہ MPS کو خوش کرنے کے بجائے ہم نے اپنے اسکیمز کو شرنک کیا اور اس کی ایلوکیشن بڑھائی. کیونکہ بلوچستان میں جو ماضی میں PSDP میں اسکیمیں ڈالی گئیں، یہ PND کی رپورٹس ہیں، اگر ان کی جو ایلوکیشنز رکھی گئی ہیں اگلے 30 سال تک وہ اسکیمیں مکمل نہیں ہوں گی، ان کی کاسٹ بڑھتی رہے گی. موجودہ صوبائی حکومت نے ان اسکیموں کی تعداد کو کم کر کے ایلوکیشن بڑھائی، تاکہ اگر ایک سڑک بننی ہے تو پہلے 5 سال میں بننی تھی تو اب 2 سال میں بنے. اور تیسرا کام ابھی ہم نے شروع کیا. بلوچستان میں ایک کام ہوتا تھا، کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا تھا، اس کا ٹینڈر کیا جاتا تھا کہ ٹھیکہ فرحان ورک صاحب کو یا شاہد صاحب کو دے دیا گیا. اس کے بعد کاغذوں میں وہ سڑک کمپلیٹ ہوتی تھی، اور اس کے بعد کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ سڑک زمین پر موجود بھی ہے یا نہیں. موجودہ حکومت جو پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ان پروجیکٹس کو جو ہے اخباروں میں اشتہار دے کے عوام کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے گاؤں کی فلاں سڑک جس کا ٹینڈر ہوا تھا وہ حکومتی کاغذات میں مکمل ہو چکی ہے. اس کے حوالے سے آپ کو جو بھی شکایات ہیں، CM کمپلینٹ سیل قائم کر دیا گیا ہے، اس کا نمبر عوام کو دے دیا گیا ہے. اگر وہ سڑک نہیں بنی تب بھی آپ اپنی کمپلین درج کرائیں، اگر معیاری نہیں بنی تب بھی آپ اپنی کمپلین درج کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے کیا وہ زمین پر ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. تو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ماضی میں ضرور ڈسٹرب رہا ہے، لیکن اب اس کو بہتر کرنے کے لیے انیشیٹوز گورنمنٹ لے رہی ہے. اچھا، تو شاید بھائی ذرا یہ بتائیں کہ ابھی سردار اختر مینگل صاحب بھی بول رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی ادھر تو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، بلوچستان میں ختم کر دی ہے جمہوریت، اور جو بھی فیصلے ہیں وہ جی راول پنڈی سے لیے جاتے ہیں اور یہاں سے لوگوں کو MNA MPA بنا دیا جاتا ہے. کیا آپ اس اسٹیٹمنٹ سے متفق ہیں یا آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ اچھا دیکھیں، سردار اختر مینگل صاحب کا جو بھی اوپینین ہے، میں اس پہ جو بھی اپنی ایک رائے رکھتا ہوں، میں اس یہ میں سوال آپ سے ترجمان بلوچستان حکومت ہی بطور ایک صحافی، نہیں، میں چونکہ اس وقت صحافی نہیں ہوں فرحان، اس لیے مجھے انصاف کرنے دیں جس پوسٹ پہ میں اس وقت ہوں. ہاں، اگر میں اس پوسٹ پہ نہ ہوتا
تو میں اس پہ جو اپنا ایک اوپینین رکھتا ہوں وہ ضرور آپ کے سامنے رکھتا. سردار اختر مینگل صاحب کا جو بھی ڈیسیجن ہے یا جو بھی الزامات ہیں ان کا جواب اس پوزیشن کی وجہ سے میں ریزرو کرتا ہوں, لیکن بہت سی ایسی چیزیں جن پر آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. سردار اختر مینگل صاحب کا بڑا کلیئر ایک نیریٹو ہے کہ جی سرفراز بگٹی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں, فلانا اس کا ہے, فلانا اس کا ہے. تو صادق سنجرانی صاحب کون ہے؟ ان سے تو ان کی دوستی. تو پھر مطلب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. میں ان کے کسی بھی کامنٹ پہ ریئیکشن نہیں دینا چاہ رہا, لیکن یہ کچھ سوالات ہیں جن کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, تو شاید بھائی ذرا یہ بتائیں نا کہ ابھی یہ ایک رپورٹ بھی آئی تھی ڈان اخبار میں کہ 16,000 جو اسکول ہیں بلوچستان میں وہ بند پڑے. تو یہ چیزیں جو سی ہیں تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک کور کیوں نہیں ہو سکیں, اس کی کیا وجہ؟ اچھا, اس میں بڑا انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے, کیا یہ اسکول 6 مہینے کی سرفراز بگٹی کی گورنمنٹ میں بند ہوئے ہیں؟ نہیں. پہلا سوال یہ ہے. دیکھیں, ایک چیز ریکارڈ پہ آئی ہے اور جو جہاں تک میری معلومات ہیں اسمبلی میں ایک سوال ریز ہوا, اس سوال کا جواب ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے. میں اگر آج کے دن کی آپ کو بات کرتا ہوں, یہ فگرز میرے پاس موجود ہیں. صرف اگست کے مہینے میں 64 اسکول دوبارہ کھولے گئے. یہ میری ٹویٹر ٹائم لائن پر بھی آج موجود ہے. 160 اسکولوں کے اساتذہ کی معطلی کی سفارش کی گئی ہے. دیکھیں, گورنمنٹ کسی کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کے اپنے رولز ہیں, آپ ان کو ایز پر پروسیجر لے کے چلیں گے. ایک کوئی بادشاہ سلامت چیف منسٹر نہیں ہے کہ آج حکم دے گا اور کل ٹرمینیشن ہو جائے گی. اس کے علاوہ 532 جو غیر حاضر اساتذہ ہیں ان کی تنخواہوں سے 76 لاکھ روپے کی کٹوتی کی گئی ہے. یہ آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگست کے مہینے کی. موجودہ صوبائی حکومت نے ایجوکیشن اور ہیلتھ 2 سبجیکٹس کو بڑا فوکس کیا. اب ایجوکیشن پہ ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ایجوکیشنل سسٹم ہے فرحان, اگر ہم اس کو کھڑا کرنے جاتے ہیں تو وی نیڈ 10 to 15 ایئرس. لیکن اس 10 سے 15 سال میں جو بچہ اس وقت بلوچستان کے کسی اسکول میں, کالج میں اور یونیورسٹی میں, کیا وہ کوالٹی ایجوکیشن لے گا؟ نہیں. بلوچستان کا ہر سردار, نواب, میر, معتبر, MNA, MPA, ان کے بچوں کو فرحان آپ اسلام آباد میں ملتے ہوں گے, پوچھیں کہاں سے پڑھے ہیں تو آپ کو جواب ملے گا لارنس کالج سے, جی ایچسن سے. ایسی کیا عام بلوچ کا بچہ ان جگہوں تک جا سکتا ہے؟ نہیں. جواب نفی میں. موجودہ صوبائی حکومت نے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ملٹیپل جو اسکالرشپس ہیں وہ اناؤنس کی. سب سے پہلے جو سیکیورٹی فورسز کے شہداء ہوتے ہیں وہ تو اپنی ورثاء کو, فیملیز کو, بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں, لیکن بلوچستان میں آپ کے سامنے بہت سے ایسے سویلین شہداء ہیں جو سویلین آرمڈ فورسز کے ہیں, جو سویلین سرکاری آفیسرز ہیں, ڈپٹی کمشنرز ہیں. حال ہی میں ایک جو ہے ڈپٹی کمشنر کا قتل ہوا, ذاکر بلوچ کا. تو کیا ان کے بچے ریاست کی ذمہ داری نہیں تھے؟ تو ان شہداء کے بچوں کی جو جس اسکول میں وہ پڑھ رہے ہیں اسی اسکول میں اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ آف بلوچستان رسپانسبل ہے. اس سے کسی اچھے اسکول میں جانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ آف بلوچستان اس کی ایجوکیشن کی ذمہ دار ہے نیکسٹ 16 ایئرس کی. اس کے علاوہ بلوچستان کے دور دراز اضلاع میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کراچی, اسلام آباد سے پڑھ کے آتے ہیں, ان کا لیول آف ایجوکیشن میں اور خوزدار یا موسیٰ خیل یا جوب کے بچے کے لیول آف ایجوکیشن میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. جو سرکاری اسکول کے ڈسٹرکٹ کے 10 ٹاپرز بچے بچیاں ہوں گے ان کو فار نیکسٹ 16 ایئرز ایجوکیشن گورنمنٹ آف بلوچستان ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں دلوائے گی. اس کے علاوہ 200 یونیورسٹیز ورلڈ وائڈ پوائنٹ آؤٹ کر دی گئی ہیں. بلوچستان کا جو بچہ اسٹیم سائنسز میں جو کہ سبجیکٹس ہیں جو اسٹیم سائنسز کے کہلاتے ہیں ان میں اگر PhD کرنا چاہتا ہے وہ اپنا ایڈمیشن وہاں پہ لے, ان کی فیسز گورنمنٹ آف بلوچستان بیئر کرے گی. آکسفورڈ یونیورسٹی, جہاں چیف منسٹر نے اس دن اپنی تقریب میں کہا کہ جہاں میری لیڈر بے نظیر بھٹو پڑھی ہے میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی بچی اور بلوچستان کے بچے وہاں پڑھیں. آج اسرار وہاں پر پڑھ رہے ہیں. اسرار کی جو اس وقت ایجوکیشن ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی ذمہ داری ہے. اسرار نہ تو سرفراز بگٹی کے علاقے سے ہیں, اسرار نہ اس پولیٹیکل تھاٹ کو فالو کرتے ہیں جس کو سرفراز بگٹی فالو کرتے ہیں, نہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی یا PMLN سے. اسرار is a son of soil from Balochistan. He secured his admission. Government of Balochistan is bearing his educational expenses. آج اسرار ہے, مزید کئی اسٹوڈنٹس آئیں گے.
یہ وہ چیزیں ہیں کرنے کی. اس سے پہلے مطلب کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو کر کے ایجوکیشن کے نظام کو بہتر کر رہے ہیں. دوسرا, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی حال ہی میں ایک کیمپین شروع کی گئی ہے جس میں نے آپ کو یہ اگست کے جو انیشیٹوز بتائے, چیف منسٹر نے ایجوکیشن منسٹر رائلا دورانی اور سیکرٹری ایجوکیشن صالح ناصر صاحب کو واضح ہدایات دی ہیں کہ کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہ لیں. 3 چیزوں پر کوشش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل انفلوئنس کو کم سے کم کیا جائے: ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ لا اینڈ آرڈر. فلور آف دا ہاؤس سی ایم نے کہا آئی جی کو کہ کسی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ آپ پولیٹیکل انفلوئنس نہ لیں. اگر ہم اس کو 50% بھی کم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو فرحان یہ رزلٹ اورینٹڈ ہوگا. یہ تو شاہد بھائی آپ کی باتیں سن کے میرا سر گھوم رہا ہے. میڈیا کے اوپر تو میں نے کبھی سنی نہیں آج تک. تو مطلب آپ کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے میڈیا پہ تو آ رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں پتہ نہیں کوئی کیا کوئی گنڈا قانون چل رہا ہے, اندر آ جائے اور کیا ہو رہا ہے. فرحان دیکھیں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ میں یہ اپنے دوستوں سے بھی کئی مرتبہ یہ شکوہ کرتا ہوں کہ جب بھی بلوچستان کے چیف منسٹر کے ساتھ آپ بیٹھ کے آرگیومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں, آپ اس سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ ناراض بلوچ کا مسئلہ کیا ہے. سر یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ انٹرویو کے لیے, میں نے خود اس فیلڈ کا حصہ رہا ہوں, انٹرویو کے لیے آپ کے پاس 40 منٹ ہوتے ہیں, 20 منٹ اشتہارات کھا جاتے ہیں, 20 منٹ کا کانٹینٹ ہوتا ہے. اس میں آپ آج چیف منسٹر سرفراز بگٹی سے یہ پوچھیں کہ بینگ اے چیف منسٹر آپ نے ایک عام بلوچستانی کی صحت کے لیے, تعلیم کے لیے کیا اقدامات کیے, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے, اور اگر ان اقدامات میں عمل درآمد نہیں ہو رہا. ایک چھوٹی سی 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ورکرز ویلفیئر بورڈ, اس میں بلوچستان کے اس وقت 400 بچے اسلام آباد کے ایک تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم ہیں. یہ فنڈ پہلے بھی موجود تھا, آج یہ یوٹیلائز ہو رہا ہے 400 بچوں کی تعلیم کے لیے. کیا پچھلی حکومتوں کے پاس ای او بی آئی نہیں تھا یا ورکرز ویلفیئر بورڈ نہیں تھا؟ جب آپ کے پاس ایک ویل ہو ایک کام کو کرنے کی, بیوروکریٹک پرابلمز اب بھی آتی ہیں, مشکلات اب بھی ہوتی ہیں, انہی مشکلات سے لڑتے ہوئے, اور ہم یہ اعتراف چیف منسٹر کر چکے ہیں کہ گورننس کا ایک شدید کرائسس ماضی میں رہا ہے. اس کرائسس کو دور کرنے کے لیے بہت سے ایسے انیشیٹوز ہیں فرحان جو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے, جو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے, لیکن ان کو دور کرنے کے لیے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ٹیم کام کر رہی ہے. اور یہ بہت سے, ایک چیز یاد رکھیے گا, کوئی بھی کام سکسیس سٹوری اس وقت بنتی ہے جب آپ ٹیم ایفرٹ کرتے ہیں. اور آئی تھنک کہ چیف منسٹر بلوچستان از لکی دے ہیو سرفراز بگٹی, اینڈ سرفراز بگٹی از لکی ہی ہیو شکیل قادر خان ایز ہز چیف سیکرٹری. اچھا سر, اب چونکہ آپ نے ناراض بلوچ کا ٹاپک چھیڑ ہی دیا تو ہمیں بتائیں کہ یہ ناراض بلوچ کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کا کیا گیدڑ سنگی کیا ہے, کیا ان سے نیگوشیشن سے مسئلہ حل ہوگا, کیا ان سے جنگ سے مسئلہ حل ہوگا, یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں چونکہ جس پوزیشن پہ ہوں میں اس پوزیشن پہ رہتے ہوئے آپ کو رسپونڈ کروں گا. گورنمنٹ آف بلوچستان کی بہت کلیئر پالیسی ہے, جو بھی شخص ریاست پاکستان کو اور آئین پاکستان کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے اگر کوئی تحفظات ہیں تو ان تحفظات کو دور کرنا ریاست کی بھی اور صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. جو انہیں تسلیم نہیں کرتا ریاست کو اور آئین پاکستان کو, اس سے بات کرنے کو صوبائی حکومت کم از کم تیار نہیں ہے. جو میں نے آپ سے ابتدا میں ایک بات کہی کہ موجودہ حکومت نے کم از کم یہ کوشش کی ہے کہ بلوچستان کے معاملے میں اگر نیشنل لیول پہ کوئی کنفیوژن ہے تو اس کنفیوژن کو پہلے دور کریں اور پھر ریزالو کی طرف آگے بڑھیں. اچھا سر, تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو ہمارے ادھر ایک اکثر سمجھا جاتا ہے, وہ جو بلوچستان سے بھی اکثر سیاستدان بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب ہمارے پیسے کھا گیا, اسلام آباد ہمارے فنڈ کھا گیا. تو بطور بلوچ کیا اب تو چونکہ آپ نے گورننس کا پورا ماڈل دیکھا ہے, آپ گورنمنٹ میں ہی موجود ہیں, کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان باتوں میں صداقت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا فرحان, بلوچستان کی لیس ڈیولپمنٹ, میں اگر یہ کہوں کہ نہیں بلوچستان کبھی بھی لیس ڈیولپمنٹ نہیں رہا تو میں جھوٹ بولوں گا. دیکھیں بلوچستان میں ماضی میں اس طریقے سے بلوچستان کو فوکس فیڈرل گورنمنٹس نے نہیں کیا, اور کچھ اس کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں پر بھی عائد ہوتی ہے. لیکن 2010 میں 7th NFC ایوارڈ آنے سے پہلے تک میں ایز اے شاہد رند یا ایز اے جرنلسٹ بہت سے فورمز پر یہ شکوہ کرتے رہے, کیونکہ جب ہم آتے تھے کراچی یا جب ہم جاتے تھے لاہور یا جب اسلام آباد آ کے ڈیولپمنٹ دیکھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کوئٹہ کہیں پیچھے رہ گیا. 7th NFC ایوارڈ پہ جب بلوچستان کی میٹنگز شروع ہوئیں, 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں.
18th امینڈمنٹ اور 7th NFC ایوارڈ. یہ دو کرنے کی ایک بنیادی ریزن جو تھی وہ بلوچستان تھی. 7th NFC ایوارڈ میں ہمارا شیئر 5.0 سے 9.0 پر گیا. پنجاب میں اس وقت PMLN کی پروونشل گورنمنٹ تھی, شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, اسحاق ڈار صاحب ان کے معاشی معاملات کو صوبے کے دیکھتے تھے. ان سب نے بیٹھ کر بلوچستان کے شیئر کو 5.0 سے 9.0 تک پہنچایا. اس میں سندھ نے اپنا کردار ادا کیا, اس میں خیبر پختونخوا نے اپنا کردار ادا کیا. اس کے نتیجے میں جو اربوں روپے کا اضافہ ہوا 2010 سے لے کے 2024 تک بلوچستان میں جو بھی حکومتیں رہی ہیں وہ کوئی میگا پروجیکٹ نہ کرنے کی ذمہ داری اسلام آباد پر عائد نہیں کر سکتی. وہ کسی کے اس بات کی ذمہ داری, دیکھیں 2010 سے 2024 تک 14 سال ہوتے ہیں. ان 14 سالوں میں اگر ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہم نے کھڑا کیا ہوتا, ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کھڑا کیا ہوتا, ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیم بنایا ہوتا, ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ نیشنل لیول کی ہائی وے بنائی ہوتی, تو پھر پاسبل تھا. لیکن ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے MPA فنڈ پہ. اس پر چونکہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے, میں بہت زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. بلوچستان کو آپ کو جسے کہتے ہیں ملٹی ڈائمنشنز میں امپروومنٹ اکٹھے شروع کریں گے تو پھر کہیں پہ آپ جا کے رزلٹ پہ پہنچ سکیں گے. سر بطور گورنمنٹ جو ایک سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے ڈیموکریسی کا وہ لوکل باڈی الیکشنز ہوتے ہیں, تو اس کے لیے بلوچستان حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ کیا وہ اچھا, بڑی انٹرسٹنگ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جمہوریت کی اگر ہم کہیں کہ ماں ہے لوکل باڈیز تو غلط نہیں ہوگا, ڈیموکریسی سٹارٹ وہاں سے ہوتی ہے. بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں پر ماں سوائے کوئٹہ کے تمام اضلاع میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہو چکے ہیں. سندھ میں لوکل باڈی سسٹم ایگزسٹ کرے نہ کرے, پنجاب میں کرے نہ کرے, KP میں کرے نہ کرے, بلوچستان میں ماں سوائے کوئٹہ کے الیکشن بھی عدالتی اسٹے کی وجہ سے روکے ہوئے ہیں. موجودہ صوبائی حکومت کے آنے سے پہلے لوکل باڈیز کی جو گرانٹ تھی وہ تقریباً 18 ارب کے قریب تھی جو لوکل گورنمنٹس کو دی جاتی تھی صوبائی حکومت کی جانب سے. موجودہ صوبائی حکومت نے اسے 100% ریز کیا, 18 ارب سے 36 ارب پر لے کر گئی, اور 36 ارب روپے پر لے جاتے ہوئے یہ قانونی طور پر یقینی بنا دیا ہے کہ ضلع چیئرمین یا تحصیل چیئرمین جو ہے وہ اپنے لیے ریوو گاڑی نہیں خرید سکتا. اس پیسے کی یوٹیلائزیشن ماسیو ڈیولپمنٹ کے کہیں نہیں ہو سکتی. تنخواہوں کے جو مد ہے اس کو چھوڑ کر جو ریسٹ پیسہ ہے وہ سارا ڈیولپمنٹ پہ جائے گا. تو 100% کا ریز لوکل باڈیز کے جو فنڈز میں ہے وہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں یہ علاقے کے کونسلر کے کرنے کے ہیں, یہ MPA MNA اور سینیٹر کے کرنے کے نہیں ہیں. تو اس کو امپرووائز کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو میں چاہوں گا کہ ہائی لائٹ کروں, ہیلتھ بھی اتنا ہی فوکسڈ ہے. 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو مینشن کرنے کی ضرورت ہے. چیف منسٹر بلوچستان جو ہیں سرفراز بگٹی, ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک چیز کو دیکھنے کا موقع ملا. اگر ماضی میں کوئی چیز اچھی ہوئی ہے تو انہوں نے انہیں کنٹینیوٹی دی ہے. انہوں نے اسے صرف اس لیے نہیں روکا کہ یہ کسی پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا میں اسے روک دوں. مثال جو میں نے آپ کو اسکالرشپس کی دی, انڈومنٹ فنڈ پچھلی حکومتوں نے قائم کیے تھے, لیکن اس فنڈز کی جو سیڈ منی سے جو پروفٹ کی منی آ رہی تھی اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں تھی کہ ہاؤ ٹو یوٹیلائز دس. تو یہ جو اسکالرشپس کا آئیڈیا تھا یہ اسی فنڈ سے استعمال ہو رہا ہے, لیکن آئیڈیا بیسکلی چیف منسٹر کا اور چیف سیکرٹری کا تھا کہ اس اسکالرشپ سے بلوچستان کے جو بچے جب باہر سے پڑھ کر, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سارے بچے واپس بلوچستان آئیں سر, 100 بچوں میں سے 90 بچے انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلے جائیں, 10 بچے بھی واپس اگر بلوچستان آ کے سرو کرتے ہیں جو ان اسکالرشپس پر پڑھ کے جائیں گے وہ بلوچستان میں ویلیو ایڈیشن کریں گے. جو 90 بچے باہر جائیں گے وہ اپنی فیملیز کے لیے ویلیو ایڈیشن کریں گے, وہ بلوچستان کے لیے ویلیو ایڈیشن کریں گے. تیسرا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ معاملہ, بہت سے ایسے بچے ہیں جو اب اسکولوں میں جانے کی عمر سے گزر چکے ہیں. ٹیکنیکل ٹریننگ پر سب سے زیادہ فوکس کر رہی ہے پریزنٹ گورنمنٹ, اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے کچھ ایسے اداروں کے ساتھ PPP موڈ پہ جا کے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ نہ صرف ان بچوں کو ٹرین کرنے کی یقین دہانی کروائے گی اپنے ایگریمنٹس میں, بلکہ ان کے لیے مڈل ایسٹ میں یا جو دیگر برادر اسلامی ملک ہیں جو جہاں پر میں مڈل ایسٹ خاص کر فوکس کر کے کہتا ہوں, یا چند ایسے یورپی ممالک ہیں جہاں پر ڈرائیورز کی ضرورت ہے, تو وی ول ٹرین دیم as a heavy truck drivers. We will ensure their job
اینڈ دین اس کے بعد وہ حکومت وہ جو پی 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 موڈ کے تحت جو بھی کمپنی آئے گی وہ بری الذمہ ہوگی کہ اس نے جس بچے کو انرول کیا اسے ٹرین کیا اور اسے جاب لے کر دی. تو ٹیکنیکل ٹریننگ میں سی ایم کا یہ کوشش ہے کہ 30,000 جو ہیومن ریسورس ہے, ٹرینڈ ہیومن ریسورس ہے ٹیکنیکل ٹریننگ میں, اس کو بلوچستان سے باہر بھیجا جائے. ان 30,000 بچوں کو اگر 15,000 کو بھی ہم بھیجنے میں سپوز کامیاب ہو جاتے ہیں نیکسٹ 4 سے 5 سالوں میں, تو یہ جو بھی زر مبادلہ ہے وہ اس ملک میں آئے گا, اس صوبے میں آئے گا, ان فیملیز کی چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے مددگار ہوگا. تیسرا سیکٹر ہیلتھ میں جو چونکہ سندھ گورنمنٹ کا NICVD کا سبجیکٹ ہے, گمبٹ کا لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ ہے, دیز آر دا سکسیزفل ماڈلز. کچھ اچھے سکسیزفل ماڈلز, ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان میں بھی بالکل کام نہیں ہوا. بلوچستان میں ہمارے کچھ ایسے بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں, اور اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ بلوچستان میں آج سے کچھ عرصہ پہلے کمپنی موڈ پہ ایک MERC سینٹر قائم کیا گیا, جو کہ روڈ حادثات کی صورت میں ابتدائی طبی امداد کے سینٹرز تھے. اس کو دیکھتے ہوئے اور بلوچستان کے 3 ہاسپٹلز جنہیں سیمی اٹانومس بنیادوں پہ چلایا گیا, جن میں کڈنی سینٹر ہے, جس میں FJ چیسٹ ہاسپٹل ہے, اور چلڈرن ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, تو اس کا رزلٹ ایز کمپیئر ٹو ادر گورنمنٹ ہاسپٹلز بہتر آیا. تو گورنمنٹ نے یہ پلان کیا, چونکہ یہ ڈیسیجنز ایسے تھے جو پچھلی گورنمنٹس کر چکی تھیں, چاہے وہ چلڈرن ہاسپٹل کے سیمی اٹانومس کا ہو, چاہے وہ کڈنی سینٹر کا ہو, اور اس میں اس پچھلی حکومتوں کے ساتھ ساتھ کچھ آفیسرز ایسے, میں نے اگین کہا کہ جیسے MERC کے لیے عزیز جمالی, تو ہیلتھ کے ان سیمی اٹانومس سسٹم کے لیے نور الحق بلوچ ہمارے ایک سیکٹری جو ہیں اس وقت BRA کو ہیڈ کر رہے ہیں, ریونیو اتھارٹی کو, تو انہوں نے کام کیا. اس سے جو رزلٹ ملا, اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اگر ہم PPP موڈ پر اور سیمی اٹانومس موڈ پر جاتے ہیں تو ہم ہیلتھ کی ڈیلیوری کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اب گورنمنٹ آف بلوچستان اس پہ کام کر رہی ہے. اس وقت گوادر میں انڈس ہاسپٹل کی مدد سے ایک ہاسپٹل چل رہا ہے. ڈیرا بگٹی کا ہاسپٹل انڈس ہاسپٹل کی مدد سے چلانے کی تمام جو ہے کارروائی پوری ہو چکی ہے, کچھ عرصے میں ان کو ہینڈ اوور ہو چکا ہوگا. تو سروس ڈیلیوری, ہیلتھ, ایجوکیشن میں جب ہم بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کسی حد تک ہم ریلیف دے سکیں گے ایک عام آدمی. اچھا سر, ایک سوشل میڈیا پر اکثر مطالبہ آتا ہے کہ بلوچستان میں کینسر ہسپتال کوئی نہیں ہے, تو اس کے لیے حکومت کچھ کر رہی؟ اچھا, کینسر ہاسپٹل, چونکہ ایک چیز یاد رکھیے, کینسر ہاسپٹل سینار کے نام سے ایک موجود ہے, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا, آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ, جو وہ ایٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ کام کرتا ہے. سینار ایگزسٹ کر رہا ہے, ایک سینار کے نام سے ایگزسٹ کر رہا ہے. گزشتہ گورنمنٹ میں اگین انڈس ہاسپٹل کے ساتھ پیڈیاٹرک آنکولوجی کا ایک وارڈ جو ہے نا شیخ زاید ہاسپٹل میں کوئٹہ میں قائم کیا گیا. کینسر ہاسپٹل کے لیے جو اسپیشلٹی ریکوائرڈ ہے, اس اسپیشلٹی تک پہنچنے کے لیے ابھی ہمیں بہت وقت لگے گا. تو 1-2 چیزیں, چھوٹے چیزیں چل رہی ہیں, انہیں ہم آگے چل کے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ہی نہیں دے پا رہے اور ہم کینسر ہاسپٹل بنانے کے لیے بھاگیں, تو میرا خیال ہے پہلے بیسک ہیلتھ فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا, دیکھیں بلوچستان میں ماضی میں بہت سی, ہر حکومت نے ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی گئی. یہ نہیں دیکھا گیا کہ آیا اتنی پاپولیشن یا اتنی ڈسٹرکٹس کو اس کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک مائنز اینڈ منرلز کا پوٹینشیل ہے بلوچستان میں, ہم سب جانتے ہیں. گزشتہ حکومتوں میں فیڈرل PSDP میں ایک اسکیم رکھی گئی مائنز اینڈ منرلز یونیورسٹی کی, ان چاغی ضرور بنائی جائے. لیکن کیا اس کے لیے ہمارے پاس فیکلٹی اویلیبل ہے؟ ماضی میں یہ جو میں نے آپ سے کہا نا اپرووڈ اسکیمات, ماضی میں بغیر PC1 بنائے بلوچستان کے پروجیکٹس آخری لمحات میں, جیسے ابھی آپ پوائنٹرز نوٹ کر رہے ہیں, ایسے اتنے کلومیٹر سڑک کی پرچی لکھ کے دے کے PSDP میں پروجیکٹ شامل کروایا جاتا تھا. اس بار PSDP میں وہ پروجیکٹس شامل ہوئے ہیں جن کا PC1 باقاعدہ بنا ہے, جسے اپروو کیا گیا ہے, اور اس کے بعد وہ PSDP کا حصہ بنا. تو وہ سر یہاں پر پھر ایک سوال اور بھی آ جاتا ہے کہ اکثر جو بلوچ نیشنلسٹ ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے قدرتی وسائل کے اوپر ہمیں اختیار نہیں ملتا, یا ہمیں اس کے پیسے نہیں ملتے, ریکوٹک ہو گیا, باقی یہ جو مائنز ہو گئیں, تو اس کے اوپر آپ کیا انفارمیشن دینا چاہتے ہیں؟
اچھا بڑا ٹرکی سوال ہے آپ کا. نیشنلسٹ اسکول آف تھاٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 18th امینڈمنٹ میں نے آپ سے کہا کہ دو چیزیں جو ہے وہ بلوچستان کی وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہیں, 7th NFC ایوارڈ اور 18th امینڈمنٹ. 18th امینڈمنٹ جب ہوئی تو نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز میں سے BNP عوامی کے اسرار زہری اس کے سگنیٹری ہیں, نیشنل پارٹی سے ڈاکٹر مالک بلوچ, میر حاصل خان بزنجو اس کے سگنیٹری ہیں. بینگ اے جرنلسٹ یہ سوال جب 18th امینڈمنٹ ہوئی میں نے میر حاصل خان بزنجو سے پوچھا تھا, میں نے کہا 18ویں آئینی ترمیم میں بلوچستان کو کیا مل رہا ہے؟ تو انہوں نے ایک لفظ پولیٹیکلی یوز کیا تھا, انہوں نے کہا جو میں اور تم کانسٹیٹیوشن کے ماتحت مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل رہا ہے. تو میں نے انہیں کہا اس کی ایک مثال دو, کیا مثال آپ مجھے دیں گے, کوئی جسٹیفائی کریں اپنی بات کو. تو میر صاحب نے, میر حاصل خان بزنجو نے اس دن یہ جملہ کہا تھا کہ ہم نیچرل ریسورسز پہ 30% کنٹرول چاہتے تھے, 50% ہمارا ایکسیپٹ کیا گیا. اب 18th امینڈمنٹ کی امپلیمنٹیشن, 18th امینڈمنٹ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ بلوچستان کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ جو ریکوائرڈ لیجسلیشن ہے وہ سندھ کرتا ہے اور اس کا فروٹ سمیٹتا ہے. 18th امینڈمنٹ کا ڈنکا تو ہم بہت ہماری نیشنلسٹ فورسز بجاتی ہیں, لیکن اس کے بعد جو کام صوبے میں جا کے کرنا تھا, جو ریکوائرڈ لیجسلیشن کرنی تھی, وہ پچھلی ایک دہائی میں نہیں کی گئی. آج سندھ تو 18th امینڈمنٹ کا بینیفیشری ہے, لیکن جس بلوچستان کی وجہ سے 18th امینڈمنٹ ہوئی وہ اس کا بینیفیشری نہیں ہے. اب اس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ انڈومنٹ فنڈ بنایا گیا ایجوکیشن کا, لیکن اس کے اماؤنٹ کو ڈسپرس کرنے کی کوئی پالیسی نہیں تھی, وہ موجودہ حکومت نے آ کے بنائی. اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے پاس جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ پورا یوٹیلائز ہی نہیں ہوتا اور آپ کے پاس ایکسیس فنڈ پڑا ہو. اس کا ایک ریزن یوٹیلائز نہ ہونے کا کیا ہوتا تھا. بلوچستان میں بجٹ پیش ہوتا تھا جون, منظور ہوتے ہوتے جولائی, اور پھر جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ جب پرچی پہ اسکیم لکھ کر دی جائے گی جس کا PC1 نہیں بنا ہوا ہوگا, وہ اپرووڈ اسکیم نہیں ہوگی, تو اس کا ایک ڈاکیومنٹیشن کا پروسیس شروع ہوگا, اور وہ ڈاکیومنٹیشن کا پروسیس لیتا ہے 2 سے 3 مہینے, اور پھر 2 سے 3 مہینے کے بعد بلوچستان, کوئٹہ سمیت جو ہمارے پشتون علاقے ہیں, یہ سردی کے زون میں آتے ہیں, کہا جاتا ہے سلیگ سیزن, یہاں ڈیولپمنٹ ورک نہیں ہو سکتا. تو پھر جا کے آپ کام شروع کرتے ہیں فروری مارچ کے بعد, تو مارچ کے بعد پھر جون, مارچ, اپریل, مئی, جون, 4 مہینے میں آپ ڈیولپمنٹ کا ماڈل نہیں چلا سکتے. موجودہ حکومت نے ذمہ داری سنبھالتے ہی چیف منسٹر نے پہلے دن یہ انسٹرکشنز دی کہ جون کے مہینے میں جو بجٹ کی اسکیمات ہیں, اگر ان کا PC1 اپروو نہیں ہوگا تو وہ بجٹ کا حصہ نہیں ہوں گی. جولائی 1 کو یہ بینچ مارک سیٹ کیا تھا چیف منسٹر نے کہ ہم پہلا ٹینڈر کریں گے. ماضی میں یہ ٹینڈر جا کے نومبر میں ہوتے تھے, اس بار ہم نے 114 ٹینڈر, if I'm not wrong in figures, 114 ٹینڈرز ہم نے فلوٹ کیے 1 جولائی. اچھا, اب سر ہم انٹرویو کے تقریباً آخری حصے پر آ گئے ہیں, تو یہاں پر جو سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ اس وقت چیز زیر بحث ہے وہ BYC کا ایک گوادر پروٹیسٹ, اور اس میں جی بڑے لوگ آ گئے اور لوگوں نے بلوچستان حکومت سے بغاوت کا اعلان کر دیا. یہ سارے تاثرات سوشل میڈیا کے اوپر دیے جاتے ہیں, تو ان میں کہاں تک صداقت ہے اور آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, BYC کا جو پروٹیسٹ ہے, BYC کا یہ پہلا پروٹیسٹ نہیں تھا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ یہاں اسلام آباد بھی آ چکے ہیں. گورنمنٹ آف بلوچستان نے BYC کے ساتھ ہمیشہ پولیٹیکلی انگیج کرنے کی کوشش کی. گورنمنٹ آف بلوچستان نے BYC کو پہلی آفر یہ کی کہ آپ گوادر کے علاوہ تربت میں, خوزدار میں, کہیں پر بھی احتجاج کرنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ از ریڈی ٹو فیسیلیٹیٹ. گوادر کیوں؟ یہی سوال ہم نے BYC کے سامنے رکھا, لیکن پھر بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی اگر وہ پرامن احتجاج گوادر میں کرنا چاہتے ہیں تو حکومت انہیں کیوں تربت اور خوزدار بھیجتی ہے. گورنمنٹ اپنے اسٹانس سے ایک قدم اور پیچھے گئی. گورنمنٹ نے کہا اوکے فائن, آپ گوادر میں کرنا چاہتے ہیں, جسٹ آپ کا جو پرامن احتجاج کا حق ہے اس کو گورنمنٹ تسلیم کرتی ہے, لیکن جگہ کے انتخاب کا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا قانونی حق ہے تو پھر آپ کو بھی بطور پرامن شہری اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور 3 لوکیشنز گوادر میں آفر کی گئیں, ایک GDA کا اسپورٹس کمپلیکس, ایک اجتماع گاہ, اور ایک اور لوکیشن تھی گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ کی. یہ 3 لوکیشنز ڈپٹی کمشنر گوادر نے آفر کی.
جس پر BYC کی قیادت نہیں مانی. ان کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم نے احتجاج میرین ڈرائیو پر ہی کرنا ہے. میرین ڈرائیو پر احتجاج کی صورت میں گورنمنٹ کے پاس بہت سی ایسی چیزیں جن کو اس فورم پہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا, سبسٹنس موجود تھا کہ صورتحال تبدیل ہو سکتی تھی. اور اگر وہ صورتحال تبدیل ہوتی تو جب ہم سی پیک فیز 2 کی بات کر رہے ہیں, جب ہم گوادر کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو ان چیزوں کو دھچکا پہنچ سکتا تھا. اور جن ایشوز پر BYC احتجاج گوادر میں کر رہی تھی, صرف ایک سادہ سا سوال ہے, چاہے وہ مسنگ پرسن کا ایشو ہو, چاہے وہ دیگر ایشوز ہوں, کیا وہ چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی نے حل کرنے تھے؟ کیا وہ ڈپٹی کمشنر گوادر کے لیول پہ حل ہونے تھے؟ یہ تو مسائل وہ تھے جو کوئٹہ یا اسلام آباد میں حل ہونے تھے. تو وائی گوادر, یہ سوال ہمارا بھی تھا. اچھا سر, یہاں پر ایک سوال پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ چائنا اس ساری ایکویشن میں 2016 سے انٹر ہوا ہے بلوچستان میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا کے آنے کے بعد بلوچستان میں پازیٹیو تبدیلیاں ہوئی ہیں, نیگیٹو تبدیلیاں ہوئی ہیں جو کہ یہ لوگ کلیم کرتے ہیں؟ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیں, یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ فارن آفس سے ریلیٹڈ ہے, اور بینگ اے اسپوکس پرسن آف اے پروونشل گورنمنٹ میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن ایک چیز وہ بہت واضح ہے کہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مختلف لیول پہ پروونشل گورنمنٹ کا لائزان موجود ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا لائزان موجود ہے, اور ہم اس کو جسے کہتے ہیں جہاں پر ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے کسی ایڈ کی صورت میں, کسی لون کی صورت میں, گورنمنٹ ان سے نیگوشیٹ کرتی ہے, ان سے بات چیت کرتی ہے. اور آنے والے دنوں میں مزید چیزوں کو گورنمنٹ ہو سکتا ہے, یہ میں ابھی آپ کو خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم PPP موڈ اور دیگر موڈز کی بات کرتے ہیں تو اب G2G نہیں, B2B بزنس کی بات ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ آف بلوچستان اسی لیے ایمفسائز کر رہی ہے PPP موڈ پہ. اور جن دنوں میں گوادر میں احتجاج ہوا, انہی دنوں میں ایک ہائی ویلیو ڈیلیگیشن نے گوادر آنا تھا, اور وہ گوادر آیا اور اپنا وزٹ کر کے گیا. اچھا سر, یہ جو بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے جس میں ہم نے دیکھا ہمارے بہت سے, میں خود پنجاب سے ہوں تو ہمارے بہت سے پنجابی بھائی بھی شہید ہوئے, تو ایک جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک تاثر دیا گیا وہ تو یہ دیا گیا کہ بلوچستان گورنمنٹ از ناٹ ان کنٹرول اور چیزیں آپ کے ہاتھ سے باہر جا رہی ہیں, اور وہاں پر جی حالات واقعی بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. تو آپ کا اس کے اوپر آپ نے پھر کیا سٹیپس اٹھائے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں ایسے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اچھا فرحان, جو بات آپ نے کہی, آپ نے کہا کہ پنجابی کا قتل کیا گیا, بالکل اس سے کوئی, لیکن چیف منسٹر بلوچستان نے پہلے دن یہ کہا کہ نہ مرنے والا پنجابی تھا, نہ مارنے والا بلوچ تھا, دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا. دس از دا اسٹانس آف پروونشل گورنمنٹ. 25 اور 26 اگست کی درمیانی رات جو بھی صورتحال تھی بلوچستان میں, 5 مقامات ایسے تھے جہاں پر جو ہے کارروائیاں شروع ہوئیں دہشت گردی کی. ان 5 مقامات میں 2 سیکیورٹی انسٹالیشنز تھیں اور 3 سافٹ ٹارگٹس تھے. 2 سیکیورٹی انسٹالیشنز کھٹکوچا میں اور بیلا میں تھیں, اور 3 باقی جو لوکیشنز تھیں وہ سویلین سافٹ ٹارگٹس تھے. تو ریشو آف ٹیررزم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو 3 سافٹ ٹارگٹس تھے وہاں پر آپ کو زیادہ نظر آئے گا بجائے اس کے کہ وہ سیکیورٹی انسٹالیشنز پہ زیادہ نظر آئے. تو ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نہیں ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ نے 10 جگہ پر اپنی چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, اور حملہ کرنے والے نے کسی ایک جگہ کا انتخاب کر کے حملہ کرنا ہوتا ہے. اچھا سر, ایک آخری سوال ہمارا کہ آج کل جو ہمارے آزاد خیال پوڈ کاسٹرز ہیں ان کے پاس اکثر یہ بلوچستان سے جب بھی مہمان آتے ہیں تو, اور بلکہ یہ سردار اختر مینگل صاحب نے بھی پچھلے دنوں یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جب ان سے پوچھا گیا بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی مسنگ پرسنس. تو یہ اسٹیٹمنٹ کس حد تک سچ ہے؟ کیا یہی بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ؟ اچھا فرحان, بطور انسان اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اگر میں اور آپ کہیں کہ آپ کے گھر سے کوئی ایک شخص لاپتہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ اسے ریاست لے جائے, آپ کا ایک چھوٹا بھائی رات کو گھر نہ آئے, صبح آپ پریشان نہیں ہوں گے. ہیومینیٹیرین یہ ایشو ہے. اس ایشو کا نمبر بہت ڈائسی ہے, اس کے کلیمز بہت ڈائسی ہیں. مثال آپ نے, میں نہیں چاہتا کہ میں کسی پولیٹیکل فگر کو کوٹ کر کے کوئی چیز رسپونڈ کروں. کل سے کچھ عرصہ پہلے قومی اسمبلی میں سردار صاحب نے ایک لسٹ لہرا کر دی تھی 5000. ہمارے پاس ویریفائڈ کی لسٹ 5000 نہیں ہے. پرابلم یہ ہے, سب سے بڑا جو نمبر کے کاؤنٹ کے ڈائسی ہونے کی بات کرتا ہوں. اور جو دوسری بات سب سے امپورٹنٹ ہے, مسنگ پرسن ایشو ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو سب آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں, میں بھی تسلیم کر رہا ہوں, اور باقی لوگ بھی تسلیم کر رہے ہیں. نمبر کے ڈائسی ہونے پہ میرا اور دوسرے فریق کا بینگ اے گورنمنٹ ڈفرینس آف اوپینین ہے.
لیکن کیا پولیٹیکل لیڈرشپ نے گزشتہ 2 دہائیوں میں اس ایشو کو بطور ایشو پولیٹیکل نیریٹو یوز کیا یا اس کے ریزالو کے لیے کوشش کی؟ نیگیٹو سوال یہ ہے نیگیٹو ریسپانسبلٹی پولیٹیکل لیڈرشپ کی، چاہے وہ گورنمنٹ میں تھے چاہے وہ اپوزیشن میں تھے، وہ اس کا ریزالو تھا یا پولیٹیکل سلوگننگ تھا؟ موجودہ جو صوبائی حکومت ہے، آپ ڈفرینس آف اوپینین کو ایک طرف رکھیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ڈے 1 کوئٹہ میں جب اوتھ ٹیکنگ کے لیے آئے سرفراز بگٹی صاحب کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی کی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائے گی اور پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ اس مسئلے کو سالو کرے گی. چیف منسٹر بلوچستان سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اس پہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے، اور وہ ریکارڈ پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر کچھ سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے وہ سینٹرز بنائے جائیں گے. سب سے پہلے اس نمبرز کو ویریفائی کیا جائے، اس کے بعد اس کے ریزالو کے لیے آگے بڑھا جائے، کیونکہ مسنگ پرسن کے ایشو کو بطور سلوگن سرفراز بگٹی نے نہ کل استعمال کیا ہے نہ پرسوں استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو ریزالو کا جو بھی طریقہ کار آج حکومت طے کر رہی ہے، وہ پولیٹیکل فورسز جو سمجھتی ہیں کہ یہ ایک ایشو ہے، اسے ریزالو ہونا چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور اپنا انپٹ دیں تاکہ ایک ایشو کا ریزالو نکلے، اور یہی ذمہ داری ہوتی ہے نیشنل پولیٹیکل لیڈرشپ. ایسے ایک چیز کہ بلوچستان پہ ہر پاکستانی کا یہ ایگریمنٹ ہے کہ وہ باقی صوبوں کے لحاظ سے پیچھے رہ گیا، لیکن آپ کی حکومت جو سٹیپس اٹھا رہی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے کتنے سالوں کے بعد بلوچستان بھی باقی صوبوں کے برابر آ جائے گا یا ان سے زیادہ ڈیولپ ہو جائے؟ میں ایک جملے پہ اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا فرحان، میں کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتا، میں کوئی نجومی نہیں ہوں. میں بات صرف وہ کر سکتا ہوں جو میں نے گزشتہ 6 مہینوں میں دیکھا ہے، اور ایک جملے پہ آخر میں اختتام کروں گا جو چیف منسٹر نے سرفراز بگٹی نے یہ کسی جگہ پہ کہا تھا کہ ہم کسی چیز کی بہتری کے لیے غلطی تو کر سکتے ہیں، بدنیتی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا. دوستو، یہ شاہد رند صاحب تھے، انہوں نے بلوچستان کے جتنے بھی مسائل تھے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کا جواب بھی دیا، ان کو ہائی لائٹ بھی کیا، اور ان کا جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے وہ بھی آپ کو بتایا ہے. سن کر میرے لیے ایک نئی چیز تھی، کیونکہ آبویسلی ہمیں یہی ایک تاثر ملتا تھا کہ جی بلوچستان میں شاید کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن آج جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں اس کے بعد مجھے بھی ایک شوق لگا ہے کہ واقعی یار حکومت کام کر رہی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے میڈیا پر صرف کنٹروورشل ایشوز ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں. تو آپ کے کوئی کمنٹس ہوں، آپ کی رائے ہو تو ہمیں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.